बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग इस सेशन में दिसंबर 2018 के पेपर को जो है सॉल्व करने वाले हैं। कल हम लोगों ने जो है जून का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। आज के पेपर का पहला क्वेश्चन जो है अक़बल जमील सिद्दीकी अज़्ज़हाबी अला दिरासतिल लुग़ात फ़अजादहा इलल लुग़ा, यानी जमील सिद्दीकी अज़्ज़हाबी ने मुख्तलिफ ज़बानें सीखी और उसमें बहुत अच्छा किया सिवाय किस ज़बान के। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो वहाँ पे भी जो है आया था फ़रंसिया अलग ज़बान थी जिसको उन्होंने नहीं सीखा था। और यहाँ पे जो है इंजलेज़िया इसका जवाब होगा क्योंकि इनको कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज नहीं आती थी। रही फ़ारसिया ज़बान तो ये बारूदी ग़ुलैमी हिलाल को भी आती थी, जमील सिद्दीकी अज़्ज़हाबी के साथ-साथ। दूसरा क्वेश्चन है वयौमन अला दहरिल कसीबी तअद्दरत अलैय व अलत हल्फतन लम तहल्लली। ये जो है मुअल्लक़ात से एक क्वेश्चन है, उसका एक शेर है, ये इम्रुल कैस का शेर है। यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कसीब जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इस शेर में वो किस मीनिंग में है? तो ये रमलुल मुज्तमा के मीनिंग में है। ये बात हमें पता होनी चाहिए और अगर जो है हम लोगों के पास टाइम हो, अगर नए बच्चे देख रहे हों, तो कम से कम वो जो है मुअल्लक़ात जो है एक बार ज़रूर पढ़ लें अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो बसा औक़ात इससे सवालात आ जाते हैं। अंत नज्मुन फ़ी रिफ़ातिन व दियाइन तश्तरी कल उयून शर्क़ व ग़रबा। ये जो है शेर आपके बलागत के किताब में मिलेगा और वहीं से ये सवाल लिया गया है। अंत यहाँ पे मुशब्बा है, नज्मुन मुशब्बा बिही है और फ़ी रिफ़ातिन व दियाइन ये वजह शिब्ह है, तो आपको पता चल गया कि अदाते शिब्ह इसके अंदर गायब है और जहाँ पे अदाते शिब्ह ना हो, तो उसको जो है मुअक्कद कहते हैं, तशबीह मुअक्कद। चौथा सवाल है मा रअयतु रजुलन अअलम बिल्लुगति वला अफ़सह लहजतन क़ालहुल जाहिज़, यानी ये कौल किसका है? ये जाहिज़ का कौल है। ये आपसे बाद में ये भी पूछा जा सकता है देकर कि ये बात किसने कही है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इब्न रूमी, अबुल अला अल-मार्री, अबू नवास फ़रज़दक़, तो ये अबू नवास के बारे में है और ये बात हमें जाननी चाहिए कि अबू नवास अरबी ज़बान व अदब के नाहिये से जो है बहुत ज़बरदस्त शायर था। जाहिज़ के इनके ताल्लुक थे, बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं। पाँचवाँ सवाल है क़ज़ा इब्नुल मुक़फ़्फ़ा दहरत शबाबिही फ़ी अहज़ानी। इब्न मुक़फ़्फ़ा ने अपने नौजवानी के जो साल हैं, नौजवानी की जो उम्र है, वो किस दीन के तले गुज़ारी, यानी किस दीन से उसका ताल्लुक था जब वो नौजवान था? मजूसियत से उसका ताल्लुक था, आग जो लोग पूजते हैं उससे इसका ताल्लुक था। बाकी जो है दिसंबर के लिए कोर्स आ चुका है, अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं, तो उसको जॉइन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो है जुलाई से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है मिन मुअल्लफ़ात अब्दुल काहिर जुरजानी। अब दोबारा से आप लोग जुड़ सकते हैं कि अब्दुल काहिर अल जुरजानी के मुअल्लफ़ात में से कौन-सी किताब जो है इन चारों में से है? तो गिरबान हम लोगों को पता है ये किसकी है, मिखाइल नोएमा की है। इस सिलसिले में सवाल कल भी आया था। ये जो है 1923 में छपी है और जो है अक्काद ने इसका मुकद्दमा लिखा है। मिस्र से जो है ये मतबू हुई है। दलाइलुल एजाज़ ये अब्दुल काहिर जुरजानी साहब की है। अन्नख्तुल मनहजी इंदल अरब ये किसकी है? मोहम्मद मंदूर की। जी। ये 1943 के अंदर जो है ये किताब छपी है और किताबुल मारिफ ये इब्न कुतैबा साहब की किताब है। चलिए, सातवां क्वेश्चन है इस्तहरा इश्तहरा कुस बिन साइदा फिल मजालात अल मुख्तलिफा वलाकिन्नहु लम यकुन। यानी कुस बिन साइदा मुख्तलिफ मैदानों में जो है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वो मशहूर हुए, सिवाय किस फील्ड के? हकीमन, खतीबन, मौर्रिखन, शायरन। तो एक बात हमें पता है ये हकीम तो थे ही, अहकमुन नास में से शुमार होते थे अपने ज़माने के। खतीब भी थे, अख्तबुन नास शुमार होते थे, लेकिन ये मुअर्रिख नहीं थे और ये शायर भी थे और इनका शेर जो है अपने भाइयों के सिलसिले में हसद ज़य्यात के अंदर जो मौजूद है, वो कई बार सवालात में आ भी चुका है। आठवाँ क्वेश्चन है दुआ मारूफ और-रुसाफ़ी इला आस्ताना लितदरीस अल-अरबिय्या व लिल-इस्हामी फ़ी तहरीर मजल्ला। यानी मारूफ रुसाफ़ी को आस्ताना बुलाया गया। आस्ताना इससे इससे पहले कौन गए थे? किसी का नाम याद आ रहा है तो बताइए। किस चीज़ के लिए बारूदी बुलाया से। गया था जो है? अरबी ज़बान को बारूदी। पढ़ाने के लिए। गुड, गुड। बारूदी साहब को गए थे 1857 के अंदर, वहाँ से वापसी 1863 में हुई थी। चलिए, तो किस लिए गए थे? अरबी ज़बान पढ़ाने के लिए गए थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है किस मजल्ले में लिखने के लिए इनको बुलाया गया था? मजल्लत आदाब, इरशाद, हयात, ऐलान। तो इसका सही जवाब होगा अल-इरशाद और इसका नाम जो है सबीलुर रशाद भी कहा जाता है। ये जो है कि कुछ किताबों में जो है, जिस मजल्ले में जो है लिखने के लिए बुलाया गया था, उस मजल्ले का नाम सबीलुर रशाद भी मिलता है। एक मजल्ला है जरीदतुल अमल। जरीदतुल अमल किसका है, किसी को पता है? सर इन्होंने ही 1923 में हाँ, निकाला था। 1923 के अंदर निकाला था और जो है ये तकरीबन 3 महीने चलने के बाद बंद हो गया था। ये मुजल्ला यौमिया था। चलिए, तदारबत रिवायात फी नसबिही व लअल्लहु हुवा नफ्सुहु मसऊल अन ज़ालिका अल-इज़्तिराब। कोई ऐसी शख्सियत है बाकी चारों शख्सियतों में से जिनके सिलसिले में, जिनके नसब के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं और ये बात भी कही जाती है ये खुद जो है ज़िम्मेदार हैं।
اس انصاب کے اندر اختلاف کے ذمہ دار یہ خود ہیں. تو یہ کون ہے؟ ابن رومی، ابو العتاہیہ، ابو نواس، بشار بن برد. تو یہ بات ابو نواس کے بارے میں کہی جاتی ہے. یہ اہواز کے اندر پیدا ہوئے، اہواز خوزستان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور بغداد کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. اور جو ہے 145 کے اندر پیدا ہوتے ہیں، 198 کے اندر وفات ہوتی ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کے اندر ہی پیدا ہوئے اور اسی صدی ہجری میں مر بھی گئے. دخل حسان بن ثابت الاسلام عندما بلغ، حسان بن ثابت اسلام میں داخل ہوئے جب ان کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال کے جب وہ تھے تو وہ جو ہے اسلام لے کر آئے اور تقریباً 60 سال ہی اسلام کے اندر رہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 54 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. تکون دولت الامارات العربیہ، امارات عربیہ جو ہے یعنی UAE کتنے دولے سے مل کر بنتا ہے؟ تو 7 دولہ امارات سے مل کر بنتا ہے دولت الامارات العربیہ. راس الخیمہ ہو گیا، شارقہ ہو گیا، ابوظبی ہو گیا، ام القوین ہو گیا، عجمان ہو گیا، دبئی ہو گیا اور فجیرہ ہو گیا. اور ابوظبی جو ہے اس کی راجدھانی ہو گئی، ابوظبی جو ہے اس کی راجدھانی ہو گئی. اور سب سے پرانا اگر کوئی امارہ ہے تو وہ راس الخیمہ ہے. اب خیمے سے یاد رکھ لیجیے کہ خیمے میں لوگ پہلے رہا کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے خیمہ جو ہے راس الخیمہ جو ہے سب سے پرانا جو ہے ان کا امارہ ہے، جو کہ 1708 میں بنا تھا. اور سب سے نیا والا جو امارہ ہے وہ فجیرہ ہے، کیونکہ کب بنا ہے؟ 1879 کے اندر. چلیے، تعلیقات الجلالین من اعمال، تعلیقات الجلالین کس کی ہے؟ تو یہ فضل الحق خیر آبادی، عبد الحی الحسنی، فیض الحسن السہارنپوری. تو یہ فیض الحسن السہارنپوری رحمہ اللہ کی ہے. حاشیہ علی افق المبین کس کی ہے؟ سر حاشیہ علی فیض الحق خیر آبادی صاحب. ہاں، حاشیہ علی افق المبین جو ہے فضل الحق خیر آبادی صاحب کی ہے. زین الدین الملیہ باری صاحب کی تحفۃ المجاہدین ہو گئی. اور عبد الحی حسنی صاحب کی تو بہت ساری کتابیں. اہم آثار ہی العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ و ابو علی الحسن بن نشیق المعز بن بادیس تمیم بن معز بادیس بن منصور. تو یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو علی حسن بن نشیق کی کتاب ہے، نقد کے اندر یہ کتاب ہے. اور اگر تھوڑی سی ڈیٹیل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر کل جو ہے 107 ابواب ہیں. اور جو ہے 59 ابواب جو ہیں آپ کے جو ہے شعر اور شعر کے تعلق سے ہیں اور اس کے متعلقات کے تعلق سے ہیں. 39 ابواب جو ہے بلاغہ پر ہیں اور 9 ابواب جو ہے دوسرے فنون پر مشتمل ہے. اور یہ کتاب جو ہے 2 اجزاء پر مشتمل ہے. اگر کہا جائے پہلے جو اس کا موضوع دیکھا جائے تو یہ ہے فضل الشعر و منافع الشعر، فضل الشعر و منافع الشعر. اور دوسرے کا ٹاپک کہہ سکتے ہیں البلاغہ و نقد والسرقات الشعریہ. ٹھیک ہے، یہ اتنا یاد رکھیے، اس سے سوال آیا ہوا ہے، والسرقات الشعریہ. چلیے، 14واں کوشچن ہے کانا مکان من مؤلفاتی. کانا مکان یہ جو ہے آپ کے مجموعہ قصصیہ ہے جو کہ 1932 کے اندر چھپی ہے. مجموعہ قصصیہ، یہ خلیل جبران، ایلیا ابو مازی، میخائیل نعمہ، نصیب عریضہ. تو یہ میخائیل نعمہ کی کتاب ہے. چلیے، توفی والد ابن زیدون وکانہ ہوا فی. ابن زیدون کی والد کی جب وفات ہوئی تو ابن زیدون کی عمر جو ہے اتنی ہی تھی جتنی ابن شہید کی عمر تھی جب ان کے والد کی وفات ہوئی تھی. الحادیۃ عشرۃ من عمرہ الخامسۃ عشرۃ. تو یہ پہلا والا ہی اس کا جواب ہو جائے گا. 11 سال کے تھے ابن زیدون. اور اسی طریقے سے جب ابن شہید کی والد کی وفات ہوئی تو وہ بھی 11 سال کے تھے. اور اس طریقے سے حافظ ابراہیم کے والد کی وفات ہوئی تو ان کے بارے میں 2 قول ہے، 2 یا 4 سال کے تھے. دونوں قول جو ہے کتابوں کے اندر ملتا ہے. چلیے، جاسمینہ ایک میوٹ کر لیجئے، آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے. بارودی کے والد کی جب وفات ہوئی تو بارودی 7 سال کے تھے. اور نواب صدیق حسن خان کے والد کی جب وفات ہوئی تو وہ 6 سال کے تھے. اور علی میاں کے جب والد کی وفات ہوئی تو وہ 9 سال کے تھے. لیس من مؤلفاتی نجیب محفوظ، نجیب محفوظ کے مؤلفات میں سے نہیں ہے. حکایت حارتینہ یہ جو ہے ان کی ہے. سجن العمر جو ہے ان کی نہیں ہے. سجن العمر کس کی ہے؟ سجن العمر توفیق حکیم صاحب کی ہے. سیرہ ذاتیہ جو ہے یہ شمار کی جاتی ہے توفیق حکیم صاحب کی. المرایا بھی ان کی ہے. المرایا روایہ ہے 1972 کے اندر آیا ہے. خان خلیلی بھی روایہ ہے 1946 کے اندر آئی ہے. حکایت و حارتینہ یہ بھی روایہ ہے اور یہ 1975 کے اندر آیا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ حکایت و حارتینہ یہ بطور سیرہ ذاتیہ کی انہوں نے لکھا تھا، بعد میں اس کو روایہ میں منتقل کر دیا گیا، یعنی انہوں نے خود ہی. اول مسرحیت کتبہ احمد شوقی، سب سے پہلا مسرحیہ جس کو احمد شوقی نے لکھا ہے وہ علی بک الکبیر ہے. لکھنے کے اعتبار سے سب سے پہلا مسرحیہ یہی ہے. یہ 1893 کے اندر انہوں نے لکھا تھا، لیکن یہ جو مسرحیہ ہے یہ چھپا ہے 1932 کے اندر. اور یہ جب لکھ رہے تھے تو یہ فرنسا کے اندر تھے، یہ مصر کے اندر تھے بھی نہیں. اور اس قیس و لیلی یہ بھی
इसको जो है मजनून लैला को कैस लैला भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है कैस लैला भी है, और ये भी 1932 के अंदर ही छपी है। और जो है मसऊद के लिए बात रहा, ये मतबा के एतबार से अव्वलु मा नशरा कह सकते हैं, मतबा के एतबार सबसे पहला है, और ये 1927 के अंदर छपी है। और अमीरतुल उंदुलुस ये जो है मसरहिया नसरिया है, मसरहिया शेरिया नहीं है। इस तरीके से जो है सवाल आ सकता है कि कौन सा मसरहिया है जो मसरहिया नसरिया है। ये जो है अपने जब इस्पानिया में थे तो उस टाइम इन्होंने इसको लिखा था, जब ये अस्बानिया में, कहा अस्बानिया में किस लिए गए हुए थे? ये नंबर पकड़ गए 1913 के आसपास लिखे गए थे। हाँ 14। हाँ, 1913 या 14 के आसपास लिखा गया था, और ये इस्पानिया में थे। जब इनको जो है भेजा गया था उसके लिए क्या कहते हैं, जिला वतनी के लिए। जिला वतन कर दिया था। चलो, مات بالسكتة وعجل بدفنه فأفاق في جدسه فسمع صوته بالليل فنبشوا عليه فوجدوه قد مات. یعنی سکتے، یہ حسن زیاد کی پوری عبارت ہے، سکتے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، دفن جلدی سے دفن ان کو کر دیا گیا، پھر جو ہے قبر کے اندر ان کو افاقہ ہوا، ان کی آواز کو سنی گئی رات میں، پس لوگوں نے ان کے قبر کو کھودا، پس وہ پایا کہ وہ مر گئے تھے، اور آگے کی عبارت ہے اس حال میں کہ وہ اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سیوطی، بدیع السما حمزانی، حریری، زمخشری، تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ بدیع السما حمزانی کے بارے میں ہے، یعنی جو ہے صاحب المقامات۔ عندما قدم عباس محمود القد القاہرہ كان في السن، جب قاہرہ آئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ سابعہ، رابعہ عشرہ، ثانیہ عشرہ، عاشرہ، تو اس کے بارے میں جو ہے کہ یہ جو ہے 14 سال کے۔ اسوان انہوں نے چھوڑا تھا جب یہ کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حزب الامہ سے ان کا الحاق بھی ہوا، اور یعقوب سروف سے ان کی ملاقات ہوئی جب یہ قاہرہ آتے ہیں۔ یعقوب سروف صاحب، یہ سارے سوالات آپ سے پوچھے جا چکے ہیں۔ جمیل بن معمر وہ شاعر اموی عرف بمعشوقته بسینہ توفی فی، وہ جمیل بن معمر جو کہ اموی شاعر تھا اور جو اپنی معشوقہ بسینہ کی وجہ سے جانا گیا، اس کی وفات کہاں پہ ہوتی ہے؟ عراق میں، مصر میں؟ سر مصر میں۔ اس کی وفات جو ہے مصر کے اندر ہوتی ہے، کل بھی اس سلسلے میں سوال آیا ہوا۔ ذهب اکثر النقاد الى ان قسم بن ساعدہ کان، اکثر نقاد کا کہنا یہ ہے کہ خود بن ساعدہ کیا تھے؟ یہودی، وثنی، بوذی یا نصرانی؟ تو نصرانی، اکثر نقاد اسی کی طرف جاتے ہیں۔ جاء ذکر الصالحات فی اخبار الاخبار وعددہن، ذکر الصالحات مطلب جو ہے نیک عورتوں کا ذکر آیا ہے کتاب اخبار الاخیار میں، جو کہ کس کی ہے؟ عبدالحق محدث دہلوی صاحب کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی عورتوں کا ذکر آیا ہے؟ تو 5 عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اخبار الاخیار فی اسرار الابرار، اس کا پورا نام ہے اخبار الاخیار فی اسرار الابرار، اس کے اندر 14 مجازیب کا بھی ذکر ہے، اور یہ فارسی زبان میں لکھی تھی، ملک جہانگیر کو جو ہے انہوں نے ہدیہ کیا تھا، اور حجاز کے اندر جب تھے تو انہوں نے اس کو لکھا تھا۔ سیف الدین جو ہے ان کے والد کا نام ہے عبدالحق محدث دہلوی صاحب کے۔ خلف ابن رشیق وراءه الکثیر من المؤلفات الادبیہ والبلاغیہ وليس منها، ابن رشیق نے اپنے پیچھے بہت ساری جو ہے ادبی اور بلاغی تالیفات چھوڑی ہیں، لیکن ان میں سے نہیں ہے کتاب المحاسن والازداد، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ عجائب الغرائب، العجائب والغرائب، الموجز الزمان فی شعراء قیروان، الشذوذ فی اللغہ، قراءۃ الذہب فی نقد آثار عرب، اور یہ جو ہے ذیل العمدہ شمار ہوتی ہے، اور کتاب المحاسن والازداد ہی جو ہے ان کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جاہز کی۔ ما هو الترتیب الصحیح للادباء المذکورین ادناہ وفق تواریخ وفاتهم؟ اقرأ الشفرہ من الیمین، الغزالی، بدیع السما حمزانی، ابن خلقان، ابن خلدون۔ تو غزالی کو اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو ان کی پیدائش اور وفات دیکھتے ہیں، 450 سے لے کر جو ہے 505 تک ان کی زندگی رہی ہے۔ بدیع السما حمدانی کا تو ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے، 358 سے لے کر 398 تک، اور ابن خلقان کا بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے 608 سے لے کر 681 تک، سب ہجری میں بات ہو رہی ہے۔ ابن خلدون کا بھی ہم لوگوں کو بخوبی معلوم ہے 732 سے لے کر 808 ہجری تک۔ تو یہاں پہ امام غزالی کا صرف جو ہے دے دیا ہے بیچ میں، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو سکتی ہے، اور ایسا کبھی کبھی وہ کرتے ہیں۔ چلیے، تو اس کا جواب کون سا والا ہوگا؟ تیسرا نمبر، ٹھیک ہے۔ بدیع السما حمزانی، پھر غزالی، پھر جو ہے ابن خلقان، پھر ابن خلدون۔ کان الشاعر الاموی جافیا فی طبعہ، وہ اموی شاعر جو اپنی فطرت میں بڑا سخت تھا، قاسیا فی تعاملہ، اور معاملات میں تھوڑا کڑوا تھا، جریئا فی تطاولہ، صحراویا فی لغتہ، بدویا فی معانیہ، یہ بھی عبارت جو ہے آپ کے حسن زیاد سے اٹھائی گئی ہے
جو ہے، اور لغت میں صحراوی تھا. صحراوی لفظ آتے ہی جو ہے آپ لوگوں کو پکڑ لینا، صحراویت جو ہے اموی دور کے شعراء میں جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ فرزدق. تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ فرزدق ہو جائے گا. الشاعر المصری الذي التحق بمجلة روز یوسف، وہ مصری شاعر جس کا الحاق روز یوسف سے ہوا. کل بھی یہ سوال آیا تھا، لیکن کل کس کا نام تھا؟ کل نام احسان عبد القدوس کا تھا. جی، آج نام ہو جائے گا صلاح عبد الصبور کا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہاں پہ جو جواب ہوگا وہ صلاح عبد الصبور ہوگا. لیس من مؤلفات قدامہ بن جعفر، قدامہ بن جعفر کے مؤلفات میں سے نہیں ہے. طبقات الشعراء کس کی ہے؟ ابن المعتز کی ہے. اسی طرح جو ہے ابن سلام الجمحی کی بھی کہہ سکتے ہیں، ابن سلام الجمحی کی بھی، لیکن اس کا نام جو آتا ہے عام طور پر پیپر کے اندر طبقات و فحول الشعراء آتا ہے. الخراج جو ہے قدامہ بن جعفر ہی کی ہے. نخد الشعر بھی قدامہ بن جعفر کی ہے. جواہر الالفاظ قدامہ بن جعفر کی ہے. اور طبقات و فحول الشعراء اگر آ جائے تو جو ہے کلیئرلی ہم جو ہے ابن سلام الجمحی کی ہی طرف جائیں گے، لیکن طبقات الشعراء آئے تو ابن معتز کی طرف جا سکتے ہیں. الشاعر الاسلامی اتصل بالغساسنہ ومدحهم، وہ اسلامی شاعر جس کا الحاق غساسنہ سے ہوا اور اس کی مدد کی. نابغہ سبیانی، کعب بن زہیر، حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ. دیکھیں نابغہ سبیانی نے بھی غساسنہ کی مدد کی ہے، لیکن یہ مناظرہ کے لیے خاص تھے. لیکن یہاں پہ جو جواب ہم دیکھیں گے تو حسان بن ثابت یہاں پہ جواب دیں گے. لیکن ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب اختلاف ہوا تھا تو مناظرہ سے بھاگ کر جو ہے غساسنہ کے پاس چلے آئے تھے. ٹھیک ہے نا، یاد ہے سب کو؟ جی سر. اور ناب کا مسلمان بھی تو نہیں ہے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعر الاسلامی کہہ دیا ہے تو اس سے بھی جو ہے ہمیں کنفرم ہو گیا کہ جو ہے حسان بن ثابت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. الفوز الکبیر یہ بھی کل آیا ہوا تھا. یتحدث عن اصول التفسیر، یعنی فوز الکبیر کس کے تعلق سے ہے؟ اصول تفسیر کے تعلق سے. انہوں نے جو ہے فارسیہ کے اندر یہ کتاب لکھی تھی. فتح الخبیر فی العربیہ کے اندر جو ہے لکھا تھا. فتح الخبیر جو 5واں اس کا جز ہے وہ صرف عربیہ کے اندر لکھا تھا، اس کے علاوہ 4 جز جو تھے وہ فارسیہ کے اندر لکھے تھے. یہ بھی بات کل آ چکی. عالج ابن رشیق فی کتابه العمدہ فی صناعۃ الشعر ونقده قضایا الادب من حیث الجہات المختلفہ وليس منها، یعنی ابن رشیق کیروانی سے تیسرا سوال ہے یہ جو ہے العمدہ فی صناعۃ الشعر ونقده، انہوں نے یہ کتاب، اس کتاب کے اندر جو ہے ادب کے مختلف قضایات کو، قضیات کو، مسائل کو اٹھایا ہے اور مختلف جہات سے، لیکن کس جہت سے بات نہیں کی ہے؟ تاریخ کے جہت سے بات نہیں کی ہے، نقد کے جہت سے بات نہیں کی ہے، تاریخ کے جہت سے بھی بات کی ہے، نقد کے جہت سے بھی بات کی ہے، بلاغت کے جہت سے بھی بات کی ہے، لیکن اخلاقیات کے جہت سے انہوں نے بات نہیں کی ہے. چلیے، ارج الصبا فی مدح المصطفیٰ، یہ جو ہے من اعمال غلام علی آزاد البلغرامی الشعریہ فمعنی ارج، یہ جو ارج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طیب، صوت، تصریف، جہاں. تو یہ جو ہے خوشبو کے میننگ میں آتا ہے، طیب کے میننگ میں آتا ہے. چلیے، سیف الدین کانا والد، سیف الدین کس کے والد تھے؟ انور شاہ کشمیری کے نہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے نہیں. انور شاہ کشمیری کے والد کا نام معظم شاہ تھا، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد صاحب کا نام عبدالرحیم. اور ذوالفقار علی دیوبندی صاحب کے والد کا نام بھی سیف الدین نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث الدہلوی کے والد. پہلے کوشچن کا کیا آنسر بتایا؟ کون سا پہلا کوشچن؟ یس، اور والے کا. جی جی سر دیکھ کیا. سیف الدین جو ہے عبدالحق محدث دہلوی کا صاحب کے والد کا نام. چلیے، ولید مصطفیٰ صادق الرافی، مصطفیٰ صادق الرافی کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ اسکندریہ کے اندر. اسکندریہ کے اندر جن کی پیدائش ہوتی ہے ان کا نام جو ہے توفیق حکیم. اور الزقاقی کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں وہ صلاح عبد الصبور. اور قاہرہ کے اندر تو پیدا ہونے والے بہت سارے ہیں. بہتین کے اندر جو ہے قیلوبیہ، یہ جو ہے یہاں پر مصطفیٰ صادق رافی صاحب پیدا ہوئے. ان المؤلفات هي قصائد جاهليه انكر كثير من الناس تعليقها على الكعبه بغير دليل قائم ولا حجه مقنعه منه، یعنی معلقات جو کہ جاہلی قصائد ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے کعبے پر لٹکانے کی جو روایت منقول ہے اس کا انکار کیا ہے بلا کسی جو ہے پختی دلیل کے اور قانے کرنے والے حجت کے. ان میں سے کون کون سی شخصیت ہے؟ تو ابو عمرو بن علا نے ایسا نہیں کیا ہے، درید بن سما نے بھی ایسا نہیں کیا ہے، خلف الاحمر نے بھی ایسا نہیں کیا ہے، ابو جعفر النحاس نے ایسی بات کہی ہے، یہ حسن زیات سے یہ بات لی گئی ہے. اور متاخرین میں سے جو ہے نول دکی، ٹھیک ہے، یہ کہاں کا مستشرق تھا؟ یہ المانی مستشرق تھا جس نے جو ہے انکار کیا ہے متاخرین میں سے.
तोहफत المجاہدین من आमानी, तोहफत المجاہدین किस की किताब है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की नहीं, गुलाम अली आज़ाद बलगरामी की, ज़ैनुद्दीन अल-मलियाबारी की। तो ये ज़ैनुद्दीन मलियाबारी साहब की ये किताब है। ये किताब जो है 4 हिस्सों में बटी हुई है और चौथा हिस्सा जो है 14 फसूल पर मुश्तमिल है और यही सबसे बड़ा फसल है। आदिल अली शाह, कहाँ का? बेजापुर का, उसको उन्होंने हदिया किया था ये किताब जो है ज़ैनुद्दीन अल-मलियाबारी साहब। कतब तफसीर मिन सूरतिल कहफ इला निहायतिल कुरान फिल जलालैन, यानी सूरह कहफ जो है से लेकर आखिरी तक जो है उन्होंने जो है क्या किया है? तफसीर की है कुरान की किताब जलालैन के अंदर। आपको पता है जलालैन दो लोगों ने लिखी, जलालुद्दीन महल्ली और जी। जलालुद्दीन सुयूती साहब ने। तो यहाँ पे जो है जलालुद्दीन महल्ली साहब होगा और बाकी जो हिस्सा है जलालुद्दीन सुयूती साहब ने लिखा है, और जलालुद्दीन सुयूती साहब ने बाद में लिखा है और शुरू की तफसीर की है, और इन्होंने पहले लिखा है और आखिर के हिस्से की तफसीर की है। ये बात जानने की। चलिए उस्ताद शागिर्द थे। जी। अहम अहदास हयाती हुब्बहु लिवल्लादा, सबसे उनके ज़िंदगी का सबसे अहम जो वाक़या है वल्लादा से उनकी मोहब्बत है। वो जो है कौन है? इब्न ज़ैदून साहब है। और एक बड़ा वाक़या जो है बनु उमय्या की हुकूमत को गिराने में सबसे बड़ा हाथ भी इसी जो है बंदे इब्न ज़ैदून का है। शेरुहु व समरतु लिक़ाहिल आदाब अल आलमिया वल अरबिया फ़ी नफ्स अल मिस्रिया, यानी जो है उसका शेर जो है समरा है किस चीज़ का? आलमी और अरबी आदाब के मिलाप का समरा है मिस्री जो है इंसान के अंदर। शौकी ज़ैफ़ ने ये बात किसके बारे में कही है? तो ये बात जो है बात के बारे में। अक्काद के बारे में कही। अक्काद वाले फ़स्ल में जाएँगे तो वहाँ आपको बखूबी ये लिखा हुआ मिलेगा। अश्शाइरुल उमवी कान अबूहु, इससे लेकिन सवाल देख के जो है हम हाफिज़ इब्राहिम या अहमद शौकी की तरफ जाएँगे। अक्काद हम सोच भी नहीं सकते हैं अगर हमने ये बात ना पढ़ी हो तो। अश्शाइरुल उमवी कान अबूहु आमिलन अला विलायतिल जुंदी फिल यमन मिन क़िबल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा मिन क़िबलिल खुलफ़ाइर राशिदीन, यानी उमवी शायर जिनके वालिद आमिल थे जो है फ़ौज की विलायत पर आमिल थे यमन के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी और उसके बाद 3 खुलफ़ा की जानिब से भी। तो ये जो है उमर बिन अबी रबिया है, इनके वालिद जो है आमिल थे यमन के अंदर। तो कहाँ पर आमिल थे? यमन के अंदर आमिल थे, ये बात याद रखिएगा। वलैसा मिनल यसीर इहसाउ ज़ौजातिल फ़रज़दक़ वलैसत मिन्ना, यानी जो है फ़रज़दक़ की बीवियों को गिनना जो है बड़ा मुश्किल काम है। ये कसीरुज़्ज़िवाज था, ये बहुत ज़्यादा शादियाँ किया करता था। बहुत ज़्यादा शादी का मतलब ये नहीं कि एक बार में 4 से ज़्यादा, बल्कि जो है शादी करता और तलाक देता फिर दूसरी शादी किया करता था। तो ये उमामा उम्मे हकीम अन्नवार इब्नत अम्मिही खौला जुहैमा अल-अज़दिया, तो ये उमामा उम्मे हकीम है क्योंकि ये जो है जारिया थी। किसकी जारिया थी? किसकी जारिया थी ये? सर ये जरीर की। जरीर की जारिया थी, और यही इसका जवाब हो जाएगा कि ये जो है फरज़दक की बीवियों में से नहीं है। लैसा मिन मुअल्लफ़ात इब्न मुअतज़, इब्न मुअतज़ के मुअल्लफ़ात में से नहीं है। तो इब्न मुअतज़ के मुअल्लफ़ात में ज़हरुल आदाब है, किताबुल जवारिह व सईद है, किताब तबक़ात शुअरा है, किताब अशारिल मुलूक है। कौन सी किताब नहीं है? किताब ज़हरिल आदाब जो है इनकी नहीं है। ये किसकी किताब है ये मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन ये किताब इनकी नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों किताबें जो हैं आपको हसन ज़य्याद जब उनका पोर्शन खोलेंगे इब्न मुअतज़ वाला, तो उस पोर्शन में तीनों किताबें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। वलिद अबू नवास फिल अहवाज़ इहदा क़ुरा, अबू नवास जो है अहवाज़ के अंदर पैदा हुए, जो कि क्या है? खुजिस्तान का एक गांव है। अभी इससे पहले भी सवाल जब इनके बारे में आया था तो मैंने बताया था ये खुजिस्तान का एक गांव है, और इनकी वफात जो होती है बगदाद के अंदर होती है 198 हिजरी के अंदर। 198 हिजरी के अंदर, 198 हिजरी के अंदर, दूसरी सदी हिजरी की ये शख्सियत है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालता बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम, फिल आया अल करीमा इस्तिआरा तस्रीहिया फी कलिमा, किस कलमे के अंदर इस्तिआरा तस्रीहिया है? इश्तरो। इश्तरव के अंदर लाभ का वाला। तस्रीहिया है, और इश्तरव के अंदर तस्रीहिया है तो तबइया भी हो जाएगा, क्योंकि जो है ये मुश्तक है, फेल से बिना। फेल मुश्तक। से बना हुआ है, और साथ ही साथ में ये मुरश्शिहा भी। चलिए, वलिद अल फरज़दक़ फ़ी मदीना, फरज़दक़ की पैदाइश कहाँ हुई? बसरा के अंदर जो है ये पैदा हुआ, और बसरा के अंदर ही जो है इसकी वफ़ात हुई। जरीर जो है यमामा के अंदर पैदा हुआ, और यमामा के अंदर ही वफ़ात हुई। अख्तल हीरा के अंदर पैदा हुआ, और कहाँ वफ़ात हुई? जज़ीरा अल फ़ुरातिया के अंदर वफ़ात हुई। तीनों जो बड़े उमवी शोरा हैं उनका मैंने आप लोगों को बता दिया।
ما हुआ तरतीब सही लिशुअरा मज़कूरीन अदना वफ़क़ तवारीख़ वफ़ात, उनकी वफ़ात के एतबार से आपको तारीख बतानी है। बशार बिन बुर्द अगर हम देखना चाहें तो 95 96 दोनों आता है, और जो है वफ़ात जो होती है 167 के अंदर होती है। फरज तक जो है 20 हिजरी से ले ले तो जो है 114 हिजरी के अंदर वफ़ात हुई, 110 भी आती है, आप लोगों को पता है। अबुल अताहिया जो है 130 हिजरी के अंदर पैदा होता है, 216 हिजरी के अंदर इसकी वफ़ात होती है। अबू नवाज जो है 145 हिजरी के अंदर पैदा होता है, 198 हिजरी के अंदर वफ़ात होती है। तो अगर हम देख रहे हैं तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये साहब आ जाएँगे, तीसरे नंबर पे ये साहब आ जाएँगे, चौथे नंबर पे ये साहब आ जाएँगे। यानी जो है 1 2143, 2143 कौन सा है? 2143 ये वाला है। चलिए, कतब जमील बिन मामर कसायद फी मदह क़बीलतिन व नाला मिनहा अताअन जज़ीला व हादिहिल क़बीला हिय। यानी जमील बिन मामर जो कि उमवी शायर है, बुसैना का महबूब, ये जो है इसने मदहिया कसायद लिखे हैं किसी कबीले के सिलसिले में, और उनसे बहुत सारा अतियात भी पाया है। ये कबीला कौन सा है? बनु किलाब है, बनु जुज़ाम है, बनु मखज़ूम है, बनु तमीम है। तो ये इसकी माँ का कबीला बनु जुज़ाम है। लैस मिन अस्सिहा अस्सित, सिहा सित्ता में से नहीं है। कल भी सवाल आया था हदीस के ताल्लुक से, तो ज़रूर जो है ये 6 किताबें और उनके मुअल्लिफीन, उनकी जाए पैदाइश, जाए वफ़ात और वक़्त पैदाइश, वक़्त वफ़ात ज़रूर देख लें आप। तो किताबुद दारमी जो है सिहा सित्ता में से नहीं है। चलिए, किताब कतब बदिउस्समा 400 मक़ाम फ़िल किदया व ग़ैरिहा व लम यअसरु इल्ला अला, और जो है बदिउस्समा हमज़ानी ने तकरीबन 400 मक़ामात लिखे हैं, लेकिन लोग जो है नहीं पाया, लोगों ने नहीं पाया है, मगर सलास व खमसीना मकामा, इसनतैन व इशरीना मकामा, सलासीना मकामा, खमसीना मकामा। तो सलास व खमसीना मकामा, सिवाय जो है 53 मकामे के कोई भी मकामा नहीं पाया है। और रही बात खमसीना मकामा, तो खमसीना मकामा किसका है? ये हरीरी साहब का मकामे की तादाद है। तर्जमा अबुल हसन अली नदवी शेर इकबाल इला लुगा अल अरबिया व सम्माहा, यानी जो है अबुल हसन अली मियां नदवी ने इकबाल रहमहुल्लाह की शेर को तर्जुमा किया है, और उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है रवाए व इकबाल, रवाए व इकबाल। और इकबाल अशायर शायर किसकी है? नजीब गिलानी। नजीब किलानी साहब। अल अदबुल कबीर यस्तौफिल कलाम, यानी अदब कबीर जो है किस ताल्लुक से गुफ्तगू करता है? अंबिया व रसूल, सूफिया वल मशाइख, अस्सहाबा व ताबईन, अस्सुल्तान वल बुलाद। तो ये अस्सुल्तान वल बुलाद के ताल्लुक से ये किताब गुफ्तगू करती है। अदबुस सगीर अब देख लिया जाए तो किसके ताल्लुक से गुफ्तगू करती है? आदाब। अदब व अखलाक के ताल्लुक से गुफ्तगू करती है, यानी अखलाक फिल अदब वल हिकमा वल मवाइज़। और अदब कबीर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं नसीहत में है, सुल्तान वलाद के रिश्ते के ताल्लुक से इसके अंदर गुफ्तगू है। और जो है अगर इसको किस्मों में बांटा जाए अदबुल कबीर को, तो 2 किस्मों में हम बांट सकते हैं। एक किस्म में गुफ्तगू है फिर सुल्तान के ताल्लुक से है एक किस्म में, और दूसरे में जो है फिर सदीक के ताल्लुक से है। इसी वजह से असुल्तान वल वलाद कहा जाएगा। और इसका दूसरा नाम जो है अद्दुर्रा अल यतीमा है। मुअर्रिखुन हिंदियुन, कोई भी गलती होगी तो फटाक से बता दीजिएगा, चुप नहीं रहिएगा, ठीक है। मुअर्रिखुन हिंदियुन लहू अस्सक़ाफ़ा अल इस्लामिया फिल हिंद, यानी हिंदुस्तानी मुअर्रिख हैं जिनकी किताब का नाम अस्सक़ाफ़ा अल इस्लामिया फिल हिंद है। वो कौन है? अबुल हसन अली मियां नदवी, मुल्ला महमूद अल जौनपुरी, अब्दुल हई हसनी, सिद्दीक़ हसन खान अल कन्नौजी साहब। तो ये किताब किसकी है? अब्दुल हई अल हसनी साहब की ये किताब है। और इस किताब का दूसरा नाम क्या है? मारिफुल अवारिफ। मारिफुल अवारिफ फी अनवाइल उलूम वल माआरिफ, मारिफुल अवारिफ फी अनवाइल उलूम वल माआरिफ। चलिए, इल्तहक़ जुर्जी ज़ैदान बिल कुल्लिया अस्सूरिया अल इंजीलिया लिदरासा, यानी जो है जुर्जी ज़ैदान ने कुल्लिया सूरिया, इंजीलिया होना चाहिए लेकिन सवाल में भी ऐसे ही लिखा था। यानी जो है किस चीज़ के दरासे के लिए उन्होंने इस कुल्लिये को ज्वाइन किया था? अदब, हिंदसा, तिब और कानून। तो जो है उन्होंने तिब की पढ़ाई के लिए ये जो है कुल्लिया ज्वाइन किया था। और इसी का दूसरा नाम क्या है? अल जामिया अल अमरीकिया। हद्दिद अज़्ज़ौज अस्सही मिन अल अज़वाज अल मज़कूरा अदनाहु, सही जो पेयर है वो चुनना है। अनीन और अनीन अहमद ज़की अबू शादी, तो बात सही है बिल्कुल, अनीन और अनीन अहमद ज़की अबू शादी की है, जवाब भी यही हो जाएगा। फिर औनुस सग़ीर अगर देखें तो ये महमूद तैमूर है। महमूद तैमूर साहब की है, ठीक है। और जो है ताजमहल अगर देखें तो उमर अबू रीशा की है, ठीक है। और मुसाफिरुल लैल अगर देखें तो सलाह अब्दुस सबूर। सलाह। चलिए,
انما الامم المذکورون من جميع الناس اربعہ العرب وفارس والہند والرومی، یعنی جو ہے قوم تو چار ہی ہے، وہ کون ہے؟ ایک تو عرب ہو گئے، فارس ہو گئے، ہندوستانی ہو گئے، رومی ہو گئے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو یہ بات جو ہے اس طریقے کی بات یا تو ابن خلدون کہہ سکتے ہیں یا جاہز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو ہے جاہز نے کہی۔ مسافر بلا حقائق کس کا وہ ہے قصیدہ ہے؟ کون سا سر؟ مسافر بلا حقائق سلاب الصبور کا ہے کیا؟ عبد الوہاب البیاتی کا قصیدہ ہے، اور یہ سر بہت مشہور قصیدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ والاغلب ان معنی الفرزدق ہوا، اور زیادہ گمان یہ ہے کہ فرزدق کا معنی کیا ہوگا؟ الخبز الغلیظ الرجل الفتین الولد المراهق الرجل السمین، یعنی جو ہے موٹی روٹی کے میننگ میں آتا ہے الخبزۃ الغلیظ۔ اتصل ابن المقفع فی عہد العباسی بعیسیٰ بن عبداللہ وکانہ، یعنی ابن مقفع کی جو ملاقات ہوتی ہے عباسی زمانے میں عیسیٰ بن عبداللہ سے، وہ کون تھے؟ ابو صفا کے منصور تھے، ابو صفا اور منصور دونوں کے چچا تھے، مہدی کے چچا تھے، ابو جعفر منصور کے چچا تھے، تو یہ صفا اور منصور دونوں کے چچا تھے، ٹھیک ہے؟ اصدرت نازک الملائکہ خلال مسیرتها الشعریہ، نازک ملائکہ نے اپنے شعری جو ہے دور میں، شعری جو ہے جو ان کی نشو و نما ہوئی اور ان کا جو پورا راستہ چلا اور جو ان کا پورا دور رہا، پورا سفر رہا، اس کے اندر کتنے دیوان انہوں نے صادر کیے؟ خمس مجموعات شعریہ، 8 مجموعات شعریہ، مجموعتین شعریتین، 3 مجموعات شعریہ، تو انہوں نے جو ہے 8 مجموعہ شعریہ صادر کیا۔ بردوری صاحب نے کتنا کیا؟ 13۔ توقان صاحب نے، فدوہ توقان نے کتنا کیا؟ 7۔ عقاد نے 10۔ قبانی نے 35 سے زیادہ، 35 پلس۔ درویش نے 30 پلس، ٹھیک ہے؟ اور عبد الرحمن شکری نے 8۔ چلیے، حدد الزوج الخطا من المذکورین ادناہ، محمد حسین ہیکل حیات محمد، یہ جو ہے بات صحیح ہے۔ یہ کب انہوں نے جو ہے لکھا تھا؟ 1935 کے اندر۔ خلیل جبران عودۃ الروح، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، توفیق حکیم صاحب کی یہ کتاب ہے، یہ انہوں نے کب چھپوائی تھی؟ 33 کے اندر۔ طہ حسین فی الشعر الجاہلی، بالکل بات صحیح ہے، 26 کے اندر نکلوایا تھا۔ اور جو ہے یوسف ادریس ارخص اللیالی، یہ بھی بات صحیح ہے، یہ انہوں نے کب چھپوایا تھا؟ 1954 کے اندر۔ اور عودۃ الروح جو ہے فرنسیہ میں چھپی تھی، پہلے فرنسیہ میں لکھی گئی تھی۔ اسی طریقے سے امامہ شباکی التذاکر، یہ بھی انہوں نے فرنسیہ میں لکھی تھی، اس کے بعد جو ہے عربک میں ترجمہ کیا تھا۔ الاجنحہ المتکسرہ من مؤلفات خلیل جبران، یعنی یہاں پہ صحیح غلط چوز کرنا ہے، تو اجنحہ متکسرہ جو ہے خلیل جبران کی ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ مؤرخ وشاعر ہندی عربی لہ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان و عبد الحی الحسن، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کس کی ہے؟ غلام علی آزاد بلگرامی۔ جی آزاد صاحب کی کتاب ہے، آزاد صاحب۔ چلیے، اور مفکر المصلح اسلامی ہندی لہ المسوہ فی شرح المؤطا و شاہ ولی اللہ الدہلوی، یہ بات بالکل صحیح ہے، یعنی 2 نمبر غلط ہو گیا۔ اکمل طہ حسین تعلیفہ باشتراک توفیق حکیم و شجرۃ البوس، یہ بات صحیح ہے کیا؟ نہیں سر، نہیں سر، یہ نہیں ہے۔ شجرۃ البوس کس کی ہے؟ حسین کی ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں لکھی مل کر کے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے نہیں لکھی، یہ بات غلط ہو گئی۔ اے اور سی جو ہے اس کا صحیح ہو گیا، یعنی جیم نمبر اس کا صحیح۔ قصلک توفیق الحکیم مسلما مغائرا للمسلک الذی ابتداه القصاصون السابقون وکان مسلکا، توفیق حکیم نے جو ہے ایک غیرت مند مسلمان کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ پہلے قصاص جو ہے اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ دینیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، ذہنیاً، تو جو ہے وہ کیا ہے؟ ذہنی جو ہے ان کا مسلک ہے جو انہوں نے اختیار کیا تھا، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے رائد ہیں اس جو ہے طرز کے، اور یہ الفن للفن کے قائل تھے، الفن للفن کے قائل تھے، یہ بات یاد رکھنے والی۔ حدد الزوج الصحیح من الازواج المذکورہ ادناہ، نیچے دیے گئے پیئرز میں سے صحیح پیئر چوز کرنا ہے۔ حدیث الاربعہ کس کی ہے؟ تو حدیث الاربعہ آپ کو پتا ہونی چاہیے طہ حسین کی ہے، ٹھیک ہے؟ عبد الحق صاحب کی نہیں ہے، طہ حسین صاحب کی۔
النبی جو ہے ابن ہشام صاحب کی نہیں ہے، جبران کی ہے۔ اور اخت الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید کس کی ہے؟ نواب صدیق انہی کی ہے، انہی کی شاہ ولی اللہ صاحب انہی ہے۔ اغانی الحیات کس کی ہے؟ شابی کی ہے، ٹھیک ہے۔ شابی کا دیوان۔ ہاں، اور یہ جو ہے اخت الجید جو ہے اصول فقہ میں یہ کتاب ہے، اصول الفقہ میں یہ کتاب ہے۔ چلیے، تعد الذنوب عند قوم کثیرۃ ولا ذنب لي الا الاولى والفواضل، یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ تو یہ جو ہے ابو العلا معری کا جو ہے یہ قصیدہ ہے، الا فی سبیل المجد ما انا فاعل والے جو قصیدہ ہے اسی کا ایک شعر ہے یہ بحر طویل کے اندر یہ قصیدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، بحر طویل کے اندر یہ قصیدہ ہے۔ اور جو ہے عباسی دور میں جو دوسرا دور ہے اس کے اندر انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ اور مطلع اگر کہیں تو الا فی سبیل المجد ما انا فاعل وفاف واحلام وحزم ونائل جو ہے، اور 41 ابیات پر مشتمل یہ جو ہے قصیدہ ہے۔ ذهبت قریش بالمکارم والعلا واللوم تحت عمائم الانصار، دیکھیے شعر جو ہے جتنے بھی اٹھائے جائیں گے تمام آپ کو شعر جو ہے احسن زیات کے اندر ملیں گے، لہٰذا اس سے جو ہے یاد کرتے رہیں جتنا بھی یاد ہو سکے۔ یہ جو ہے کس کا شعر ہے؟ تو یہ جو ہے فرزدق کا شعر نہیں، فرزدق کا اختل کا شعر ہے۔ یزید کے کہنے پر انصار کی ہجوم میں انہوں نے جو ہے یہ پورا قصیدہ لکھا تھا اختل صاحب نے، جس کا ایک جو ہے شعر یہ بھی ہے۔ اور یہ جو ہے بحر کامل کے اندر یہ قصیدہ ہے، رائیہ جو ہے اس کا قافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اختل جو ہے کس کی ہجو کر رہے ہیں؟ تو انصار کی ہجو کر رہے ہیں اس قصیدے کے اندر۔ الادیب والصحافی المصری ابراہیم عبد القادر المادنی ولد فی القاہرہ سنۃ 1832، تو جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں، 1832 کے اندر یہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، کہا جائے تو جو ہے 1889 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ چلیے، الادیب اللبنانی الکبیر جبران خلیل جبران الى امریکہ سنۃ 1895 من المیلادی، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، 1895 کے اندر وہ ہجرت کیے۔ الشاعر المصری محمود سامی البارودی کو فبصرہ فی اواخر حیاتہ، یعنی محمود سامی البارودی جو ہے ان کی آنکھ جو ہے چلی گئی تھی آخر زندگی میں، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ من اشہر شعراء مصر والعالم العربی احمد شوقی سافر الى اسبانیہ سنۃ 1887 من المیلاد، یعنی جو ہے مشہور مصری شاعر اور عربی دنیا کا بڑا شاعر احمد شوقی، اس نے جو ہے اسبانیہ کا سفر 1887 کے اندر کیا تھا، بالکل بھی بات صحیح نہیں ہے۔ کب کیا تھا؟ 1914 کے اندر، ٹھیک ہے، جب ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، اور 1914 سے لے کر 1919 تک جو ہے وہاں پر تھے، اور جو ہے بارشلونہ یا بارشلونہ نامی علاقے میں وہ گئے تھے، یعنی جو ہے بی اور سی صحیح ہے، اے اور ڈی غلط ہے، بی اور سی صحیح ہے۔ تو ہو سکتا ہے کبھی جواب میں جو ہے خطا بھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو صحیح والے کو چھوڑ کے جو غلط ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے۔ يعده اللغويون احد مصادر اللغة حتى قال لولا شعره لذهب ثلث لغة العرب، یعنی جو ہے لغویوں نے اس کو جو ہے لغت کے مصادر میں سے ایک جانا ہے، اور کہا ہے کہ اگر اس کا شعر نہ ہوتا تو جو ہے عربی زبان کا ثلث جو ہے ضائع ہو جاتا، یعنی جو ہے ثلث عربی زبان جو ہے اس کی شاعری کے اندر محفوظ ہے۔ یہ بات کس کے بارے میں کہی جاتی ہے؟ حسن زیات نے جو ہے اس بات کو ذکر کیا ہے، فرزدق کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ من مؤلفات فضل حق الخیر آبادی، فضل حق الخیر آبادی کے مؤلفات میں سے کون سی کتاب ہے؟ تو بلوغ المرام کس کی ہے؟ ابن حجر ابن حجر اسقلانی صاحب کی ہے، صبحۃ المرجان آزاد صاحب کی ہے، تاریخ فطرت الہند جو ہے فضل حق الخیر آبادی صاحب کی ہے، تحفۃ المجاہدین ملیہ باری صاحب کی ہے، ٹھیک ہے نا، ملیہ باری صاحب کی ہے۔ 4 جو ہے فصول میں ہے، آخری فصل 14 جو ہے اجزاء کے اندر ہے۔ اسسہ جوجی زیدان مجلۃ الہلال کی صنعتی، کب یہ جو ہے کیا تھا؟ تو 1892 کے اندر کیا تھا۔ کہاں کیا تھا؟ مصر کے اندر، مصر میں کہاں؟ قاہرہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے خلیل مطران جو ہے مجلت احرام سے کب جڑے؟ یہ بتائیے، خلیل مطران احرام سے کب جڑے؟ 92 جی 1892 کے اندر ہی جڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجلت الاحرام کی تاسیس جو پڑی تھی 1875 میں پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس والے 92 سے یہ والا 92 جو ہے آپ جوڑ کے یاد رکھ سکتے۔ یعرف کادیب البرج العادی وعدو البراء، یہ کس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے؟ ادیب البرج العادی عدو البراء، تو یہ توفیق حکیم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عقاد کو بھی عدو المراء کے طور پر جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی توفیق حکیم کا نام موجود نہ ہو اور عقاد کا نام موجود ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ، ان کو بھی عدو المراء کہا جاتا ہے۔
احد النوابغ الہند لہ مؤلفات عدیدہ منها الشمس البازغہ فی الحکمہ، یعنی جو ہے ہندوستان کے بڑے لوگوں میں، بڑے جو ہے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی بہت ساری تالیفات ہیں۔ شمس البازغہ فی الحکمہ اسی تالیفات میں سے ایک ہے۔ یہ کس کی تالیفات میں سے ایک ہے شمس البازغہ؟ محمود جونپوری، جی، محمود۔ ملا محمود جونپوری صاحب کی کتاب ہے، اور یہ جو ہے این ٹی اے کا سوال ہے۔ اسی جو ہے پیپر سے جو ہے این ٹی اے نے بنانا شروع کیا تھا پیپر۔ تو ان کے بارے میں کبھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اگرچہ آنے کے چانسز کم ہیں۔ ولد انور شاہ الکشمیری فی مدینہ، انور شاہ کشمیری کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ راجوری، بارہ مولہ، سری نگر، شومان۔ تو یہ بارہ مولہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لولاب کے پاس ہے، لولاب کی وادی ہے کوئی وہاں کے پاس ہے، بودان بھی کچھ کتابوں میں ملتا ہے۔ تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی نام آ سکتا ہے۔ دودان نام ہے، جو پرانا قدیم نام ہے وہ دودان ہی ہے، جہاں تک ان کی پیدائش گاؤں کا نام ہے۔ جی، تو ان تینوں ناموں میں سے کوئی بھی نام جو ہے، دودھ ون، اب وہ جو بھی ہو، دودھ ون ہو یا دودان ہو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے تینوں ناموں میں سے کوئی بھی نام جو ہے آ سکتا ہے۔ چلیے، من بیوتات الشعر فی الاسلام شاعر الذی کان وابوہ وجدہ وبنوہ وبنو بنی شعرا، یعنی جو ہے اسلام کے اندر شعری گھرانوں میں سے ایک گھرانہ جس کے والد، جس کے دادا، جس کے بیٹے، جس کے پوتے سب شاعر ہیں۔ کون ہیں؟ عمر بن ابی ربیعہ، الاختر، الفرزدق، جریر۔ تو یہ بات کس کے بارے میں کہی جاتی ہے؟ یہ بات جو ہے جریر کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اس کا پورا خاندان ہی شاعری تھا، اور کئی نسلوں تک جو ہے شعراء اس کے خاندان میں پیدا ہوتے رہے۔ نفی بشار بن برد عن البصرہ بسبب لہوہ ومجونہ حوالي سنہ، یعنی بشار بن برد کو بصرہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ کب جلا وطن کیا گیا یہ بتانا ہے آپ کو۔ تو 744 اے ڈی کے اندر اس کو جلا وطن کیا گیا، یعنی 744 عیسوی کے اندر جو ہے اس کو جلا وطن کیا گیا۔ كان يحس انه من اسرة لا تقل عن اسرة بني امیہ شرفا وسیادة، اور یہ شاعر جو ہے، چار شاعر جو نیچے ذکر ہیں اس میں سے ایک شاعر ایسا ہے جو یہ بات محسوس کرتا تھا کہ اس کا خاندان جو ہے بنو امیہ کے خاندان سے بالکل بھی کمتر نہیں ہے شرف اور سیرت میں۔ تو یہ جریر ہے، اختل ہے، عمر بن ابی ربیعہ ہے، فرزدق ہے۔ تو یہ بات جو ہے فرزدق کے بارے میں کہی جاتی ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فخر کے اندر جو ہے اس نے ایسی باتیں بہت زیادہ کی۔ رواية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم تندرج ضمن الروایات، یعنی جو عصفور من الشرق جو روایہ ہے توفیق حکیم کی، یہ کس طرح کی روایات کے ضمن میں آتی ہے؟ تجربہ ذاتیہ، التاریخیہ، التحلیلیہ، الاجتماعیہ۔ تو یہ جو ہے تجربہ ذاتیہ کے ضمن میں یہ روایہ آتی ہے۔ یہ روایہ کب چھپی ہے یہ بھی بتا دے تو بہت مناسب رہے گا۔ 1938 کے اندر جو ہے یہ کتاب چھپی ہے۔ یومیات نائب فی الاریاف کی ان کی روایہ کن کی ہے؟ انہی کی ہے نا؟ جی، یہ کب چھپی ہے؟ یومیت نہیں جو ہے 1937 کے اندر چھپی ہے، اور المساوی الاداریہ کے تعلق سے ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ چلیے، تخرج البارودی فی المدرسہ الحربیہ وہو، بارودی جو ہے مدرسہ حربیہ سے جو ہے تخرج حاصل کیا، وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے اس حال میں کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ الثالثۃ عشرۃ من عمرہ، یعنی جو ہے وہ 16 سال کی عمر کے تھے۔ کب داخل ہوئے تھے؟ سر 52 میں، 1851 یا 52 میں؟ 51 میں سے 51 میں، اور تخرج ہوا تھا 1954 کے اندر۔ اور جو حافظ ابراہیم مدرسہ حربیہ میں گئے تھے 1888 میں، اور وہ نکلے تھے وہاں سے 1891 کے اندر، ٹھیک ہے۔ چلیے، حافظ ابراہیم 1888 سے 1891، اور جو ہے بارودی 1851 سے 1854، ٹھیک ہے۔ اور بعض جگہوں پہ 1855 بھی بعض کتابوں میں آپ کو دکھ سکتا ہے۔ اريد ان اعمل نوعا من الحساب تمضي به الجاريه الى البقال ولا يظلمها، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں حساب و کتاب کا ایک ایسا جو ہے نمونہ بنا دوں جس کو جاریہ لے کر جائے کسی میوہ فروش کے پاس، سبزی فروش کے پاس، اور وہ اس پر ظلم نہ کر سکے۔ تو یہ کیا ہے؟ ابن حاجب، ابن مقفع، خلیل بن احمد، یہ بات جو ہے خلیل بن احمد نے کہی تھی۔ ان کی کتاب ہو گئی کتاب العین جو کہ انہوں نے خراسان میں لکھی تھی، اسی طرح کی کتاب ہو گئی کتاب العروض جو کہ انہوں نے طائف میں لکھی، ٹھیک ہے۔ عروض والی طائف میں ہے، عین والی خراسان میں ہے، کتاب العین۔ خلف البارودی مختارات من النسخ سما، یعنی بارودی نے جو ہے نسخ کیا کہ چنندہ جو نمونے تھے اس کو چوز کر کے کتاب لکھی تھی، ایک کتاب جمع کیا تھا، اس کا نام رکھا تھا تجارب الحیات، قید العوابد، اسیرۃ الحیات ایام فی الحرب۔ تو یہ کتاب کا نام تھا قید العوابد۔
شعر کے اندر جو کتاب ہے اس کے جو مختارات ہے اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ 4 اجزاء ہیں. 4 اجزاء ہیں سر. ابواب کتنے ہیں؟ 7 ابواب پر مشتمل ہے. شعرا کتنے ہیں؟ 30 ہیں. 30. ٹھیک ہے. اس کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ ہیکل نے. محمد حسن ہیکل. حسین ہیکل نے لکھا ہے. کتنے جز میں چھپی ہے؟ ان کے دیوان کتنے جز میں چھپا ہے؟ پھر دیوان 2. مختارات 4 میں اور دیوان 2 میں. ٹھیک ہے. 2 میں. کب چھپی ہے؟ 1909 کے اندر چھپی. دیوان ان کا 1909 میں چھپا ہے. كان هذا الرجل على ترفه وادبه صليط اللسان مخشي القادرة التقيه الملوك والامراء. یہ شخص جو ہے اپنے ادب کے ساتھ ساتھ جو ہے سخت زبان تھا، جو ہے ڈرتے تھے ملکہ اور امور جو ہے جو امراء اور ملوک جو ہے ان سے ڈرا کرتے تھے. کس کے بارے میں؟ بشار بن بر جریر الاخطل ابو الفرج الاصفہانی. تو یہ بات جو ہے ابو الفرج الاصفہانی کے بارے میں، ابو الفرج الاصفہانی کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ علم الانساب کا ماہر تھا. علم الانساب یعنی جو ہے لوگوں کے خاندانوں کے کالے کرتوتوں کو جانتا تھا یہ. ٹھیک ہے. اس لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. ولد مصطفی صادق الرافعی بمصر من ابی طرابلسی الاصلی و امی. یعنی جو مصطفی صادق الرافعی مصر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، باپ جو ہے طرابلسی ہے اور ماں کیا ہے؟ حلبیہ، سعودیہ، فارسیہ، مصریہ. تو حلبیہ ہے، اگرچہ جو ہے یہ سوریہ بھی کہہ سکتے ہیں، سوریہ جو ہے بعض جگہوں پہ لکھا ہوا مل سکتا ہے، اور حلب جو ہے سوریہ میں ہی ہے، اس لیے جو ہے یہاں پہ حلبیہ جو ہے اس کے والدہ کا جو ہے نسب ہوگا. حدد الزوج الخطا من الازواج المذکورہ ادنا. غلط پیئر چوز کرنا ہے. مستقبل صحافہ فی مصر، مستقبل الصحافہ فی مصر یہ طہا حسین کی ہے. نہج البردہ احمد شوقی کی ہے. تبر و تراب پتہ نہیں. اور توفیق حکیم کی ہے. اور تبر و تراب جو ہے ایلیا ابو ماضی صاحب کی ہے. 1960 کے اندر یہ کتاب چھپی. احمد حسن الزیات مصری لم یاخذ ایۃ جنسیۃ اخرى. یہی بات صحیح ہے کہ احمد حسن زیات جو ہے مصری تھے اور انہوں نے کوئی دوسری جنسیت جو ہے اختیار نہیں کی. مصری تھے، مصری ہی رہے. تلقى تعليمه العالي في فرنسا وقضى فيها سنوات عديدة، وبدأ يكتب بالعربية والفرنسية معا. بعض إنتاجه العربي مترجم عن الأصل الفارسي. یعنی جو ہے اپنی اعلیٰ تعلیم فرنسا کے اندر حاصل کیا، کئی سال وہاں گزارے اور عربی اور فرنسی میں لکھنا شروع کیا ایک ساتھ. اور جو ہے ان کی جو ہے بعض انتاجات جو ہے فرنسی اصل سے مترجم ہے، یعنی وہ کتاب پہلے انہوں نے فرنسی میں لکھی تھی، اس کے بعد اسی کو ترجمہ کر کے جو ہے عربی میں چھپوایا. یہ طہا حسین ہے، فارغ مہتابی ہے، توفیق حکیم ہے، یوسف ادریس ہے. یہ جو ہے ان کے بارے میں ہے، توفیق کے بارے میں، توفیق الحکیم کی ہے. اور اولت الروم اور تذکار کیا کتاب کا نام کیا تھا؟ شباک امام سے نام. ہاں، شباک والی جو کتاب ہے وہ جو ہے انہوں نے وہی لکھی تھی. اور پیچھے امام شباک تذاکر سے کچھ نام ہے. ہاں، امام شباک کی تذاکر. چلیے. خرج الشاب من كنف أبيه فالتف حوله زمرة من الشزار راحوا يتنقلون معه بالماء إلى ماء. نوجوان جو ہے اپنے باپ کے جو ہے سائے سے نکل گیا، اپنے باپ کے جو ہے پکڑ سے نکل گیا، اور اس کے ارد گرد جو ہے خراب لوگوں کی جو ہے ایک خراب نوجوانوں کی جماعت جو ہے اس کے ارد گرد جمع ہو گئی، اور وہ جو ہے مل کر جو ہے ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ چکر لگایا کرتے تھے. یہ کس کے بارے میں؟ امرؤ القیس کے بارے میں. حسن زیات کی یہ عبارت ہے. جمع غلام علی آزاد البلغرامی الحکایات العربیہ فی مجموعۃ سماها. غلام علی آزاد بلغرامی نے عربی حکایات کو جو ہے جمع کیا ہے ایک مجموعے کے اندر، اور اس کا نام کیا رکھا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. شفاء العلیل یہ کس کی ہے؟ پھر انہی کی ہے. یہ متنبی کے تعلق سے ہے نا. سبحت المرجان فی آثار ہندوستان میں عبد الجمال یہ قصیدہ ہے، اپنی محبوبہ کے جو ہے آثار پر لکھا ہے انہوں نے. بدر البرکات جو ہے یہی وہ کتاب ہے جس کے جو کہ مجموعہ شمار کی جاتی ہے حکایت العربیہ. ٹھیک ہے. اور مرآت الجمال جو ہے انہوں نے حیدرآباد کے اندر لکھا تھا. ٹھیک ہے. اور 105 ابیات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر کتنے حکایات ہیں؟ 151 حکایات ہیں اس کے اندر. ولد خلیل مطران لبنانی الجنسیہ وتوفی. یعنی خلیل مطران جو ہے لبنانی جنسیت کے ساتھ پیدا ہوئے، لیکن وفات ان کی کیسے ہوئی؟ مصری الجنسیہ، مصری جنسیت کے ساتھ ان کی وفات ہوتی ہے. چلو. مصر کب آتے ہیں؟ 1892 کے اندر آتے ہیں. اور فرنسا کب جاتے ہیں؟ 1890 کے اندر جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اور چلیے.
كان يأكل في أواني الذهب والفضة من جوائزه من نعمان بن المنذر ملك الحیرہ، یعنی جو ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں انہوں نے کھایا اپنے ان انعامات کی وجہ سے جو نعمان بن منذر ملک حیرہ نے ان پر کیے تھے۔ یہ طرفہ بن عبد نامغہ زبیانی، تو یہ نامغہ زبیانی کے بارے میں ہے۔ نامغہ زبیانی کی اگر جو ہے پیدائش اور وفات دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ 535 سے لے کر 604 تک ان کی تقریباً زندگی رہی عیسوی کے اعتبار سے۔ لیس من دواوین عباس محمود العقاد، عباس محمود عقاد کے دواوین میں سے نہیں ہے، تو السمالہ یہی والا جو ہے یہ غلط ہوگا۔ یہ کس کا دیوان ہے؟ سر یہ جمیل صدقی الزہاوی کا۔ ہاں، جمیل صدقی الزہاوی صاحب کا یہ دیوان ہے۔ حدیث الکروان انہی کا ہے، حدیث الصباح انہی کا ہے، اور اشجان اللیل بھی جو ہے انہی کا دیوان ہے۔ چلیے، الحدیث الذی ینتہی الی صحابی یسمى فی علم الحدیث، یعنی جو ہے وہ حدیث جو صحابی پر ختم ہو جائے، علم حدیث میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطوع اس کو کہتے ہیں جب تابعی پر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ مرسل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تابعی ڈائریکٹ کہتے کہ ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، یا ایسا صحابی جن کی ملاقات یا جس کی سماع ثابت نہیں ہے اس حدیث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی صحابی ہے وہ بعد میں ایمان لائے اور حدیث جو ہے بہت پہلے کی ابتدائی دور کی ہے، لا محالہ انہوں نے نہیں سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، تو جو ہے وہ ایسا ہی بات کہے۔ یا جو ہے موقوف کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جو صحابی تک پہنچے جس کا نسب، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ موقوف ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں بھی آپ لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ جو دیوان ہے عقاد کا، تو حدیث الکروان کب چھپی ہے؟ 1933 کے اندر، یقظۃ الصباح 1916 کے اندر، اور اشجان اللیل 1928 کے اندر۔ تو یہ بھی یاد کرنے والی چیز ہے۔ عقاد، نازک ملائکہ، فتویٰ طوفان، اور جو ہے ایلیا ابو ماضی، یہ سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دواوین کی ڈیٹ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کانا ضیق الاخلاق متشائما متطیرا ملحا فی السؤال خبیث اللسان، یہاں پہ متطیرا آ گیا، متطیرا آنے کے بعد جو ہے سوچنے والی بات ہی نہیں ہے، تو یہ جو ہے کس کے بارے میں کہی گئی ہے؟ یہ ابن رومی کے بارے میں کہی گئی ہے۔ یہ بھی حسن زیاد سے لی گئی ہے یہ بات۔ الادیب والناقد المصری الکبیر طه حسین لقب بعمید الادب العربی، یہ بات بالکل بھی صحیح ہے، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں۔ عمید الادب العربی میں کوئی کہا جاتا ہے، عمید الروایہ العربیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جی سر، امیر الروایہ العربی ہے تو ہمارے وہ ہوں گے عمید الروایہ العربیہ، عمید الروایہ العربیہ نجیب محفوظ کو۔ نجیب محفوظ۔ ہاں، نال شہادت الدکتورہ من جامعہ المصریہ القدیمہ علی رسالت ذکر ابی الاعلی، ارے دکتورہ کی ڈگری کو حاصل کیا جامعہ مصریہ القدیمہ سے ذکر ابی الاعلی نامی رسالے پر، مؤسس الجامعہ عین شمس۔ تینوں باتیں صحیح ہیں یہاں پہ، لہٰذا جو ہے اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ چوتھا نمبر اس کا جواب ہو جائے گا، یعنی اے بی سی کلھا صحیح ہے۔ لیس من مؤلفات ابی الحسن علی ندوی، ابو الحسن علی میاں الندوی کی تالیفات میں سے نہیں ہے۔ تو فصل الخطاب فی مسألۃ ام الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ انور شاہ کشمیری۔ انور شاہ کشمیری صاحب کاشمیری صاحب کی کتاب ہے، دور الحدیث فی تکوین المناخ الاسلامی و صیانتہ، یہ ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب کی ہے۔ کیف ینظر المسلمون الی الحجاز و جزیرۃ العرب، یہ بھی انہی کی ہے۔ الارکان الاربعہ فی ضوء الکتاب والسنہ، انہی کی ہے۔ فضل التحیات فی مسألۃ ام الصفات کس کی ہے؟ کون سی سر؟ فضل التحیات فی مسألۃ ام الصفات کس کی ہے؟ یہ فضل حق صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، النظرات للمنفلوط یشتمل علی المقالات التي تم نشرها فی، نظرات جو ہے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو کہ کس مجلے میں چھپا ہے؟ مؤید نامی مجلے کے اندر چھپا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی جی۔ اس کے تعلق سے باقی بہت ساری تفسیر ہے۔ 1907 سے 1910 کے اندر جو ہے انہوں نے یہ تمام چیزیں لکھی تھی۔ نظرات جو ہے 3 اجزاء کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے اتنا کافی۔ باقی جو ہے النظرات جو ہے، جو النظرات ہے وہ کس کا دیوان ہے؟ یہ رافعی صاحب کا دیوان ہے۔ النظرات فی الادب العربی کس کی ہے؟ سر یہ ابو الحسن ندوی صاحب کی۔ فی الادب العربی جو ہے علی میاں صاحب کی۔ چلیے اتنی بات تو کم سے کم پتہ ہونی چاہیے۔ النظرات فی النظرات کس کی ہے؟ سر عقاد طه حسین کی ہے۔ 1909 کے اندر جو ہے اس مقالے کے ذریعے انہوں نے منفلوطی صاحب پر نقد کیا تھا۔ الامعان فی اقسام القرآن، یہ کس کی ہے؟ عبد الحمید الفراہی کی ہے۔ اسی طرح الاتقان فی علوم القرآن جو ہے اس کی ہے، سیوطی کی ہے۔
الاتقان فی علوم القرآن یہ سیوطی صاحب کی ہے، اور یہاں پہ الامعان فی اقسام القرآن یہ عبدالحمید الفرائی صاحب. لیس من شعراء الدیوان، دیوان کے شعراء میں سے نہیں ہے. امازل کی ابو شاطر نہیں ہے. باقی عقاد، شکری اور ماسری یہ تینوں جو ہے دیوان کے شعراء میں سے ہے. امازل کی ابو شاطر اپولو کے شعراء میں سے اس کے سیکریٹری، اس کے مؤسس ہے. رسالۃ التربیج و تدبیر یہ کس کی تعلیفات میں سے ہے؟ یہ قاضی فاضل ابن شہید الجاہز ابن الامیر. تو یہ جو ہے ابن شہید تعلیفات میں سے نہیں ہے بلکہ جاہز کی تعلیفات میں سے ہے. ابن شہید کی تعلیفات کا نام تعلیفات میں سے کیا ہے؟ التوابع والزوابع. ٹھیک ہے، التوابع والزوابع. الشاعر الہندی الذي قام بشرح دیوان المتنبی، وہ ہندوستانی عالم جس نے جو ہے متنبی کے دیوان کی شرح کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار علی دیوبندی. ذوالفقار علی دیوبندی. حماسہ کی شرح کس نے کی ہے؟ فیض الحسن. فیض نے ہاں کی ہے. علمی اردو میں. معلقات کی ایک شرح جو ہے انہوں نے بھی کی، عبدالحی حسنی صاحب نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، جو مکمل نہیں تھی. التحق ابو القاسم الشافعی بجامع زیتونہ فی سنتی، یعنی ابو القاسم الشافعی جامع زیتونہ سے جو ہے ملحق ہوئے، اور جو ہے کس سال میں ملحق ہوئے؟ سوال یہ ہے 1923 میں، 1928 میں، 1925 میں، 1920 میں. کب ملحق ہوئے کوئی بتا سکتا ہے؟ 20 میں سر. 20 میں. 1920 میں، اور بعض جگہوں پہ 1921 بھی آپ کو لکھا ہوا مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور کلیت زیتونہ سے ان کا تخرج کب ہوا؟ 27. کلیت زیتونہ سے تخرج جو ہے 27 میں ہوا. کلیت الحقوق بجامعۃ زیتونہ سے الحاق کب ہوا؟ سب اسی سال میں. اسی سال میں، 27 کے اندر ہی ہوا ہے. اجازہ فی الحقوق کب حاصل کیا ہے؟ 29. 30 میں، اور بعد چلا گیا 29 یا 30 جو ہے دونوں آتا ہے، ٹھیک ہے، 1929 یا 30. ٹھیک ہے. اور پہلا محاضرہ کب دیا انہوں نے؟ 29 میں ہی سر. 29 کے اندر. اور جو ہے مرض ان پر کب ظاہر ہوا؟ اسی سال میں. اور اسی باقی سال میں، ٹھیک ہے. اور والد صاحب کب وفات پائے؟ اسی سال سر. اسی سال میں ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی. سلوات فی ہیکل الحب جو ان کا مشہور قصیدہ ہے وہ کب آیا؟ 1931 میں. سلوات فی ہیکل الحب جو ہے ان کا مشہور قصیدہ ہے وہ 1931 میں آیا. ارادۃ الحیات جو ان کا مشہور قصیدہ ہے وہ کب آیا ہے؟ 1933 میں. ارادہ 1933 میں ارادۃ الحیات، اور سلوات فی ہیکل الحب 1931 کے اندر. تو یہ دونوں قصیدے بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے. ان الرجل الذي يستطيع ان يكتب سيرة ذاتية لنفسه لابد ان يكون من نوع الرجال الذين يكتبون مذكرات يومية مثل سعد زغلول، وانا لست من هذا النوع. اس طریقے کی عبارت کل بھی آئی تھی جو ہے، اور جواب بھی وہی ہے، اور جو یہاں پر ہے کہ وہ آدمی وہی لکھ سکتا ہے سیرہ ذاتیہ جو کہ ان لوگوں کی طرح پر ہو جو کہ لکھتے ہوں مذکرات یومیہ، ڈیلی کچھ لکھا کرتے ہوں اپنے بارے میں، وہی سیرہ ذاتیہ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ سعد زغلول کرتے ہیں. اور میں اس طرز کا آدمی نہیں ہوں. تو یہ نجیب محفوظ کے بارے میں یہ بات جو ہے کہی گئی ہے. نجیب محفوظ نے یہ بات جو ہے اپنے بارے میں کہی. ترک جمیل صدقی الذہاوی من الآثار من نثر والشعر وليس منها. جمیل صدقی الذہاوی نے بہت سارے نثری اور شعری جو ہے آثار چھوڑے ہیں، لیکن ان میں سے نہیں ہے المجمل مما ارى على بساطر کتاب الکائنات الرباعیات الذہاوی. کون سی کتاب نہیں ہے؟ یہ علی بساط الریح. علی بساط الریح کس کی ہے؟ معلوم صاحب. فوزی زا سے ہے یا زو سے ہے؟ ذات سے. بات سے ہوگا فوزی معلوم. ذات سے فوزی معلوم. چلیے ٹھیک ہے. لاسٹ سوال ہے اس پیپر کا. لجریر عشرۃ اولاد فیہ، جریر کے کل 10 بچے ہیں، ان میں سے جو ہے اربعۃ ذکور ثمانیۃ ذکور، یعنی جو ہے 8 جو ہے نر ہیں اور 2 مادہ رہی ہوں گی، یعنی 2 فیمیل رہی ہوں گی. فرزدق کے کتنے بچے ہیں بھائی؟ 10 ہیں. اور یہاں پہ ریشیو کیا کیا ہے؟ 50-50. 5-5 کا ریشیو ہے، ٹھیک ہے. چلیے ہاں، یعنی 5 جو ہے لڑکے اور 5 لڑکیاں. تو یہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اور کچھ چیزیں بتانی ہیں آپ لوگوں کو جو سر اس وہ جو سبق ابن زیدون سے ریلیٹڈ ایک وہ آیا تھا نا کوشچن، آپ نے بتایا تھا کہ حکومت گرانا کامبیر نے کیا تھا. تو سر ہیلو. ہاں بتائیے. ہاں سر، اس کی تھوڑی سی
थोड़ा सा डिटेल बताना ना हल्का सा उसको। नहीं, बस ये है कि जो सवाल भी आ चुका है कि सवाल बनता है, सवाल इन्होंने आया ही हुआ वो है फिर वो। इन्होंने ही किरदार अदा किया था। ये किसने कैद में डाला था, क्या नाम था उसका जो है जहवर हाँ, जहवर। अबू जहवर के अंडर में थे। और इन लोगों ने जो है मुख्तलिफ जो दूसरे उमरा थे जो बनु उमैया के अंडर में थे, उन सब के पास जा जाकर इसने खतो किताबत की और उनके पास जा जाकर सबको भड़का कर सबको अलग करवाया। और सबसे बड़ी हुकूमत जो है इब्ने जहवर को मिली जो है बनु उमैया के बाद, और बाकी छोटी छोटी हुकूमतें कई लोगों को मिली, जैसे इशबेलिया वालों को भी मिली और बाकी दूसरों को भी मिली। लेकिन कैसे मिली? ऐसा ही होता है ना कि एक जो है बंदा अभी हुकूमत कर रहा है, जैसे अभी एक प्राइम मिनिस्टर हुकूमत कर रहा है तमाम जो है 28 स्टेट पर। अब क्या हो कि स्टेट में जो है आपस में सब जो है इख्तिलाफ कर लें और कहें हम इस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं रहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर गिर नहीं जाएगा। तो उस टाइप के प्राइम मिनिस्टर थे बनु उमैया। और इन सब 28 स्टेट ने जो है अपना अपना हाथ खींच लिया और कहा कि हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे। तो वही जो है किरदार, मेन किरदार जो था इसी का था उसमें। सर उससे को ताइफुल मुल्की कहेंगे ना? हाँ, उसी फिर उसके बाद ताइफुल मुल्की का दौर शुरू हुआ, यानी छोटी छोटी हुकूमतें जो है हुकूमत करने लगी अपने अपने इलाके पर। जो जहाँ का अमीर था वहां का खलीफा बन बैठा। चलिए, तो यहाँ हम लोगों ने जो है एक पेपर और तकरीबन 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने इसको जो है दोहरा लिया है। ये सिर्फ दोहराने के लिए है, इसका मकसद कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। इसीलिए ज्यादा डिटेल भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि डिटेल में फिर आदमी बोर होने लगता है और जो है 10-15 क्वेश्चन में घंटों निकल जाते हैं। वो भी करेंगे कभी इंशाल्लाह। चलिए फिर मिलते हैं, अगर वक्त मिला, अगर शाम को जो है अरबी वाली क्लास नहीं हुई तो फिर जो है एक और पेपर रात में करेंगे, वही 10 साढ़े 10 के आसपास, अगर अरबी की क्लास नहीं हुई तो। अगर हुई तो फिर कल फिर किसी टाइम करेंगे इंशाल्लाह। माअस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।